बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हमारा सेशन किताबों की रूनुमाई के हवाले से है और आज जो किताबें शामिल हैं उसमें शायर, मुसव्विर, ख़त्तात, सादक़ैन पर सुल्तान अहमद नक़वी साहब की किताब, रागनी की खोज में नजीबा आरिफ साहिबा की किताब, अमृतसर आ गया है, मुतरजिम हैं जनाब इनाम नदीम साहब। दुनिया ज़ात का आखिरी शुमारा जो आसिफ फ़रीक़ी मरहूम ने तरतीब दिया, उस पर इज़हार ख़याल होगा। नबी दानम शकील जाज़िब का शेरी मजमुआ और सहमाई विरसा न्यूयॉर्क जो नसीर वारसी ने मुरतब किया। इस पर इज़हार ख़याल करने वालों में जनाब नौमानुल हक़ साहब जो ऑनलाइन हैं, मोहतरमा यास्मीन हमीद ऑनलाइन होंगी, हमीद शाहिद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, नासिर अब्बास नैयर साहब ऑनलाइन होंगे, अब्बास ताबिश साहब जो हमारे मुल्क के मुमताज़ शायर हैं, और खालिद मोइन एक मारूफ शायर। तो मैं जो मुक़र्रिर यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनसे जनाब हमीदुद्दीन शाहिद साहब, जनाब अब्बास ताबिश साहब, यहाँ मुझे ये अर्ज़ करना है कि इनाम नदीम साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब इनाम नदीम साहब। आगाज़ करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम मुक़र्रिरीन के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त रखा गया है और हमें तंगी दामाज के बमौजिब यानी वक्त की तंगी का भी ख्याल रखना है और हमें 3:50 पर इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाना होगा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा इंतहाई मुअद्दबाना कि अज़राए किरम 5 मिनट से ज़्यादा वक्त ना लें। सबसे पहले ख़त्तात, मुसव्विर, शायर जनाब सादक़ैन की किताब जो सुल्तान अहमद नक़वी साहब ने मुरतब की है, इस पर जनाब नौमानुल हक़ साहब इज़हार ख़याल फरमाएंगे। जनाब नौमानुल हक़। तो मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आपको आ रही है? जी, आ रही है। हेलो, मेरी जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अच्छा, देखिए, आप ने खुद कहा कि वक्त बहुत तंग है और मुझे ये तासुर दिया गया था कि हमारे पास कोई 10 मिनट हैं, लेकिन अब वो सुकड़ के 5 मिनट हो गए। तो अब इस छोटे से वक्त में मैं क्या गुफ्तगू कर सकूंगा, लेकिन बहरहाल जो बातें कुछ हैं मेरे जहन में उनको मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ किए देता हूँ और मुझे इस बात का डर है कि गुफ्तगू मेरी बेरब्त ना हो जाए। बहरहाल एक बात जो आप सब जानते हैं वो ये है कि सादिक़ैन हमारी सक़ाफ़ती तारीख़ का बल्कि आलमी सक़ाफ़ती तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम है। वो निस्बतन कम उम्री में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके अंदर तख्लीक़ी इज़हार का जो लावा उबल रहा था उसकी मुजस्सम शक्लें एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं। अफ़सोस की बात यह है कि ये ख़ज़ाना क़दरे मुंतशिर है और एक दुख की बात ये भी है कि जहाँ तक मुझे मालूम है कोई मुकम्मल कैटलॉग उनके कामों की हमारे पास नहीं है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल गायब हो गई हैं। एक ख़बर यह है कि उन्होंने फैज़ साहब को मुसव्वर किया था, जैसे उन्होंने गालिब को मुसव्वर किया और इक़बाल को मुसव्वर किया, लेकिन वो कहाँ हैं वो पेंटिंग्स ये नहीं मालूम। तो ये एक बड़े बड़े दुख की बात है। चंद बातें मैं अर्ज़ कर दूँ सादिक़ैन के बारे में। उनके लिए नूरुल हसन जाफ़री साहब ने कहा था कि उनको
1 منٹ دے دیجیے، ایک سادہ کاغذ دے دیجیے، ایک اخبار اور ایک مارکر دے دیجیے اور بس، اور ان کا تصور منص شہود پر آتا چلا جاتا ہے۔ اب اتنی زود کاری اور اتنی ہنر کاری اور خطوط کا پیچ و تاب، اس پہ توجہ کیجیے گا، خطوط کا پیچ و تاب اور رنگوں کا پیچ و تاب۔ اب انہوں نے جیسے زلفیں بنائیں تو زلفوں کے خم کو ایک دوسرے میں یوں الجھایا، اور گیسوؤں کے حلقے اتنے گھنے ہو گئے کہ اب ان کا سراغ نہیں ملتا۔ غالب کا شعر ہے جس کو انہوں نے، جس کی پینٹنگ بھی ہے انہوں نے کی ہے بہت اچھی، کس کا سراغ جلوہ ہے حیرت کو اے خدا، آئینہ فرش شش جہت انتظار ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس قدر نرم مزاج آدمی، اتنا ٹھہرا ہوا آدمی، اور اندر سے اتنا بے چین، بالکل جیسے سطح دریا بالکل نرم ہو اور اندر اس کے آگ ہو۔ کچھ باتیں موٹی موٹی، ایک تو یہ کہ صادقین کے ہاں ایک اپج ہے، اور الوان اور خطوط کا انہوں نے ایک نیا دبستان آباد کر دیا ہے۔ ان پر ظاہر روایت سے تو کوئی کٹ نہیں سکتا، لیکن روایت کا کتنا گھنا سایہ کیا نظر نہیں آتا، اور لگتا ہے کہ ان کا جو کام ہے اس میں ان کا اپنا ہی چہرہ منعکس ہو رہا ہے، وہی ان کی اینک اور ان کی شیروانی وہی نظر آتی ہے۔ اب ان کی خطاطی کو دیکھیے کہ مروجہ قواعد و ضوابط کو عبور کر کے انہوں نے ایک نئی جمالیہ تخلیق کر دی ہے۔ اب پہلے جو تھے خط ہمارے پاس ریحانی اور نصف اور ثلث اور رقہ وغیرہ، اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے حروف کی کہ نئے صوری اور جمالیاتی امکانات کو مجسم کر دیا، اور بجائے لفظ کے انہوں نے حرف کو اکائی بنایا، اور پھر حرف سے ہی ان کے یہاں خوش فعلیاں ہیں، حرف سے ہی ان کا چھیڑ چھاڑ ہے۔ یہاں ایک عجیب سی تنظریفی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے خطاطی کے سخت قوانین سے جو سرکشی کی، اس سے خطاطی کی روایت کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ انہوں نے اس کو روندا نہیں بلکہ اس کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو شاید خطاطی ختم ہو جاتی۔ ایک بہت ہی کام کی بات فیض صاحب نے کہی اپنے مضمون میں جو اس کتاب میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ روایت صرف ایجاد کے بل پر زندہ رہ سکتی ہے، روایت صرف ایجاد کے بل پر زندہ رہ سکتی ہے۔ انہوں نے ایجاد کیا، اور جو قلم ہے ان کا منہ قلم ہے، اور قلم ہے اس کے وہ خود ہی خالق ہیں، خود ہی مقام عروج ہیں، اور خود ہی اس کے خاتم ہیں۔ ان کا کوئی استاد نہیں غالب کی طرح، اور غالب سے ان کے یہاں مماثلت بھی بہت ہے۔ ان کا اپنا شعر ہے کہ خطاطی میں، شاعری میں، نقاشی میں آپ اپنا ہوں شاگرد، خود اپنا استاد۔ دو جملے ان کی شاعری کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں رباعیات لکھی۔ اب رباعی بہت ہی مشکل صنف ہے، بہت ہی مشکل صنف ہے، اور بہت کم لوگوں نے اس پر طب آزمائی کی ہے، اس کی بحث بہت مشکل ہے۔ یہ بات تمام تنقید نگار کہتے ہیں کہ بہت مشکل صنف ہے۔ اقبال نے اپنی جن منظومات کو رباعی کہا، وہ دراصل رباعی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ رباعی کی بحر میں نہیں ہیں، وہ دو بیتی ان کو کہنا چاہیے، اگرچہ اقبال نے ان کو رباعی کہا ہے۔ تو اس مشکل صنف میں اتنی ساری رباعیات ان کی ہیں، اور ان کی جو زندگی میں جو ترتیب آئی ہے اظہار کی، اس میں شاعری پہلے ہے، اور شاعری کے بعد مصوری ہے، اور مصوری کے بعد خطاطی ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ ترتیب ہے، شاعری سے راہ ملی مصوری کو، اور مصوری نے میری خطاطی کو روشن کیا، اور پھر خطاطی سے واپس میں شاعری کی طرف گیا۔ اب شاعری میں ہوتا یہ کہ شاعر کی نظر تفصیل پر ہوتی ہے، لفظ کا بھی آہنگ ہوتا ہے اور مصرے کا بھی آہنگ ہوتا ہے، اس کو خبر رہتی ہے۔ تو یہ آہنگ ان کے ہاں ان کی مصوری میں بھی موجود ہے۔ وقت اتنا تنگ ہے، میں کیا مزید عرض کروں۔ ایک بات یہ میں کہہ دوں کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سلطان احمد نقوی صاحب کا کہ انہوں نے اتنا سارا مواد جمع کر دیا صادقین کے لیے۔ اس میں ان کی اپنی تحریریں بھی ہیں، اور ہر بڑے ادیب، شاعر، مفکر نے جو کہا صادقین کے بارے میں، ان کو انہوں نے یکجا کر دیا ہے، اور اس سے یہ کتاب بہت بہت کارآمد ہو گئی ہمارے لیے۔ صرف ایک بات میں جرات کر کے عرض کر دوں، اور پھر میں بات ختم کروں گا، میرے خیال میں 5 منٹ ہو ہی چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ صادقین اتنا بڑا آدمی ہے،
کہ اس کے لیے کتاب چھاپی جاتی تو اس میں طباعت کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا. کاغذ اور جلد بندی اور فارمیٹنگ، جو رننگ ہیڈ ہے اس کا متن سے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ان ساری باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا. اس کی جلد تو بہت ہی خراب ہے، اور جو اس کا وہ ہے دست، کیا کہتے ہیں اس کو، گرد پوش، وہ ایسا ہے کہ وہ چپک جاتا ہے جلد سے، اور اس کے اندر جو فلیپ میں جو کچھ لکھا گیا وہ پڑھا بھی نہیں جاتا ہے. تو یہ ظلم ہو گیا اتنے بڑے آدمی پر. اور یہی مسئلہ تھوڑا سا اس کی ایڈیٹنگ میں ہے کہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایڈیٹنگ میں اور فوٹو کاپینگ میں فرق ہے. جیسے کہ مضامین ہیں ان میں تاریخیں نہیں دی گئی ہیں. اب کسی لکھنے والے نے یہ لکھا کہ صادقین کی یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نمائش جس میں آپ تشریف لائیں، اب وہ کس نمائش کی بات ہو رہی ہے نہیں معلوم. امروہہ میں ان کی ملاقات فلاں شخص سے ہوئی، فلاں شخص کون ہے اس کی شناخت نہیں کی گئی. تو یہ کام ہوتا نہ تب یہ کام، تب یہ چیز ایڈیٹنگ اس کی بہتر ہوتی، اور ساتھ ساتھ ایک انڈیکس بھی بننی چاہیے تھی. تو یہ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال یہ کتاب بے حد قیمتی ہے، اور اس کو ایک پیش خیمہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد اس نے گنجائش پیدا کر دی ہے کہ ہم اس کا ایک نیا ایڈیشن بھرپور تحقیق کے ساتھ اور بھرپور ایڈیٹنگ کے ساتھ ہم شائع کریں. اور بہت میں شکریہ بہت نعمان الحق صاحب، آپ نے بہت جی بس میں نے گرا ختم ہی قدر کر دیا. اظہار. آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی کہنے کی، میری آخری سانس پر آپ نے مجھے روکا. بس میں نے بات ختم کر دی، میں تو ختم ہی کر رہا ہوں، کچھ نہیں کہنا. بہت نوازش. صادقین نے خطاطی کی روایت کو ایک نئی زندگی عطا کی. اظہار خیال فرما رہے تھے جناب نعمان الحق صاحب، اور صادقین کی کتاب پر جو مرتب کی ہے موجود ہیں جناب سلطان احمد نقوی صاحب. میں چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں اظہار خیال فرمائیں. جناب سلطان احمد نقوی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا. تو نعمان صاحب نے، مائک کھلا ہوا ہے؟ نعمان صاحب نے کافی سرحاصل گفتگو کی ان کے فن کے اوپر بھی، اور کتاب میں جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہیں اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ جب کبھی ہم اس کو دوسرا ایڈیشن چھاپنے جائیں گے تو اس میں اس کو مد نظر رکھیں گے. اس کتاب کی اصل میں یہ اتنے جلدی روا روی میں چھاپی تھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو منتشر چیزیں ہیں ان کو یکجا کر کے کسی طرح سے اس حد تک ضرور محفوظ کر دیا جائے کہ آئندہ جو لکھے اس کو ایک اتنا مواد مل جائے کہ وہ اس پہ مزید تحقیق کر کے اس کو مزید بہتر کر سکے. تو اس کتاب کی، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو ان کی جو تخلیقی صلاحیت کی جس طرح سے اظہار ہو رہا تھا، جس ترتیب سے، کہ پہلے انہوں نے شاعری کی، پھر اس کے بعد مصوری کی، اور پھر اس کا خطاطی کی، تو اس کا جو سر ورق ہے وہ اس ترتیب سے اسی وجہ سے ہم نے رکھا ہے اس میں. اور اس میں بعض بڑے اہم مضامین بھی ہیں. مطلب ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ان کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں چھپتی ہیں، اور بہت مہنگی کتابیں بھی چھپتی ہیں، لیکن ان میں کوئی تحقیقی مقالے یا مضامین نہیں ہوتے. جو ایک مروجہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہی شامل کر دی جاتی ہیں الفاظ اور کے تبدیلی کے ساتھ. یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا حوالے سے جتنا بھی ماضی کا مختلف جگہوں پہ چھپا ہوا مواد ہے وہ سب کیونکہ بیشتر میرے پاس ہے، جو اس کتاب سے بھی ظاہر ہے. تو مجھ سے کسی کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا کہ بھئی ہم لکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کچھ دیں یا بتائیں وغیرہ وغیرہ. مثلا ان کے انٹرویوز ہیں، میں کسی کتاب میں نہیں دیکھتا کہ ان کو کہیں کوٹ کیا جا رہا ہو کہ انہوں نے کیا کہا. یا مثلا ان کے اپنے خود جو مصوری کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ ہندوستان کی مصوری کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے قیام سے پہلے لکھا گیا تھا اور آج کل میں چھپا تھا، جو دلی سے سب کو پتہ ہے. تو وہ اس میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، کسی نے پڑھا بھی نہیں ہے. پھر مثلا فیض صاحب نے کہ 4 مختلف اس کے جو بروشر تھے ان پہ لکھا انہوں نے، تو وہ اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا اس کا. ہندوستان کے مصور تھے FM حسین صاحب، ان کا ایک آرٹیکل ہے وہ بھی نہیں. غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں یکجا کی گئی ہیں. اور اس میں ایک جو حصہ ہے، مثلا جب وہ ہندوستان گئے تھے تو 14 مہینے انہوں نے قیام کیا تھا، تو اس کے حوالے سے اس میں 5 مضمون ہیں. ایک علی گڑھ کے حوالے سے ہے، پھر امروہہ کے حوالے سے ہے، پھر دلی کے حوالے سے ہے کہ ان کی کیا کیا وہاں مصروفیات تھیں اور کہاں کہاں انہوں نے کام کیا.
تو یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بنیاد ضرور فراہم کر دے گی کہ اگر کوئی اس سے تفصیل سے لکھنا چاہے تو وہ اس سے دیکھ کے اور پھر اپنی بات کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اس کی بنیادی اہمیت صرف اس حد تک دانستہ تو نہیں بلکہ ہو ضرور گئی ہے یہ کہ اب یہ بہت شکریہ نقوی صاحب. شکریہ جناب. وقت ہمارے پاس کم ہے، اب ہم اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج دوسری کتاب ہے راگنی کی کھوج میں. محترمہ نجیبہ عارف صاحبہ کی کتاب ہے اور اس پہ اظہار خیال فرما رہی ہیں. ہماری ملک کی معروف شاعرہ ہیں محترمہ یاسمین حمید. آپ سے درخواست ہے کہ اظہار خیال فرمائیں. محترمہ یاسمین حمید. جی بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا، یہ مختصر سی تحریر ہے جو ان کی کتاب پڑھنے کے فوراً بعد ہی میں نے لکھی. اسے مزید مختصر کرنے کی میں کوشش کروں گی، شاید 5 منٹ کی بجائے 7 منٹ لے لوں. نجیبہ عارف کی کتاب راگنی کی کھوج میں. جی. کتاب تو میں نے پڑھ لی ہے، اب کیا کروں؟ ایسی کتاب پر تبصرہ یا اس کا تجزیہ شاید کوئی ایسا شخص زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے جو ایسے موضوع کے سلسلے میں غیر جانبدار ہو جس کا تعلق عقیدت، مذہب، تصوف یا ماورائے حواس وجود کے ہونے یا نہ ہونے کی صورتوں سے اور اس کے ممکنات وغیرہ سے ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ نجیبہ عارف کی کھوج کے ساتھ ساتھ کتاب کے پہلے باب سے لے کر آخری صفحے تک میں بھی اس تلاش میں شریک ہو گئی جو اس کتاب کو لکھنے کا محرک بنی. مصنف کو تلاش ہے کسی رہبر کی، رہنما کی، روحانی استاد کی، مرشد کی، یا یوں کہیے کہ وہ اس قصے کو، اس معاملے کو، اس فنومینن کو سمجھنے کے سفر پر رواں دواں ہیں جسے روحانیت کہہ سکتے ہیں، تصوف بھی کہہ سکتے ہیں. آخر وہ لوگ کون ہیں جو اس راستے کے اصل مسافر ہیں؟ نجیبہ عارف کی اس کھوج میں ایسا خلوص ہے، ایسی شدت اور ایسا سحر ہے کہ پڑھنے والا اور مجھ جیسا پڑھنے والا اس کی حدت سے، تمازت سے، روشنی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کتاب کی سب سے بڑی قوت سچائی ہے. یہ چند روز یا چند مہینوں کا نہیں بلکہ ایک عمر کا سفر ہے اور ایک عمر کی تلاش جس کا آغاز مصنف کے بچپن سے ہوتا ہے. نجیبہ کا اسلوب بہت مؤثر ہے، سادہ بھی، دلکش بھی، اور پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو پوری توانائی مگر ایسے لب و لہجے میں بیان کرنے کی مہارت کہ عبارت کا مفہوم بھی بارش کے بعد دھلے ہوئے منظر کی طرح شفاف اور صاف لگے، اور سہولت ایسی کہ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہو کہ معنی کی گرہیں وہ خود کھولتا چلا جا رہا ہے. کتاب کا لہجہ تصنع سے بالکل پاک ہے. خود نوشت کے بارے میں اکثر یہ بات کہی گئی ہے اور اس کتاب کے تعارف میں بھی سلیم الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی بیتی لکھنے والا اپنے امیج کو بنا سنوار اور جھاڑ جھٹک کر پیش کرتا ہے اور قاری فریبی میں مذائقہ نہیں سمجھتا. اس کتاب میں اس کماش کی رنگ آمیزی نظر نہیں آتی. انکوٹ. اور یہی بات اس کتاب میں کشش پیدا کرتی ہے جس کی گرفت اول تا آخر محسوس کی جا سکتی ہے. کتاب کو 12 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں 11واں باب مصنف کے مرشد محمد عبید اللہ درانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے اور 12واں ان کے ایک رسالے کا ترجمہ ہے. اس سے پہلے کے ابواب میں یقین اور بے یقینی کے مابین ایک بھرپور مکالمہ ہے. سوالات ہی سوالات ہیں جو اپنے وجود کو سمجھنے کی کاوش بھی ہے اور ماورائے وجود نامعلوم کو جاننے کی جستجو بھی. کوئی بے چینی ہے جو ہے اور نہیں ہے کے درمیان کی منزل میں بھٹک رہی ہے. ایک جگہ نجیبہ لکھتی ہیں، قاضی صاحب کہتے تھے ہوس زندگی کی بنیادی شرط ہے. ہوس ختم ہو جائے تو یہ ساری ہاؤ ہو، یہ ساری رونق، یہ ساری ہنگامہ آرائی سرد پڑ جائے. میں بھی مانتی تھی کہ انہی آرزوؤں نے جینے کا بہانہ پیدا کر رکھا تھا. مگر ہم بہانوں کے محتاج کیوں ہیں؟ ہم حقیقت کو اس کے سامنے آ کر دیکھنے کی جرت کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت ہے کیا؟ اس سے آگے ایک بھیانک خلا منہ کھولے کھڑا ہوتا اور میں دھڑام سے اس میں جا گرتی. ایک اور جگہ لکھتی ہیں،
مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی کو صوفی ثابت کرنے یا نہ کرنے کا کیا گر ہوتا ہے، کیسے امتحان لیا جاتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی صوفی ہے یا نہیں ہے، تو کتنا ہے، کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا، چھوٹا ہے یا بڑا، اصلی ہے یا نقلی۔ مجھے ان لوگوں پر بہت رشک آتا ہے جو تصوف کے بارے میں نظری علم رکھتے ہیں نہ عملی، لیکن بہت آسانی سے یہ تمام باتیں سمجھ لیتے ہیں اور بڑے وثوق سے فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں۔ جدید عہد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں، پتہ نہیں ہماری اگلی نسلوں کو اپنی روایت سے کٹ جانے کا ملال کبھی محسوس ہوگا یا نہیں، لیکن خود ہمارے لیے خود کو اپنے آئندہ سے اس طرح منقطع ہوتے دیکھنا بڑا کربناک تجربہ ہے۔ یہ مثالیں بہت کم ہیں اس طرح کے سوالات اور ان کے بارے میں گہری تشویش جو رواں عہد کی ذہنی اور فکری کشمکش کی بہت خالص ترجمانی کرتی ہے، پوری کتاب کی کیفیت میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی بے چینی تلاش پر اکسا بھی رہی ہے۔ اس گمبھیرتا کو سمجھنے کے لیے نجیبہ عارف نے اپنے بچپن اور اس سے متعلق رشتوں کی دنیا کا بہت تفصیل سے مطالعہ کیا ہے۔ اس سلسلے کا سب سے انوکھا اور سب سے دلچسپ باب پدرم سلطان بود ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس باب کا کچھ حصہ یہاں نقل کروں، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ اس میں سے الگ کیے ہوئے چند جملے اس کی کلی فضا اور اس کے مقصد کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا لطف اسے مکمل پڑھنے ہی میں ہے۔ کتاب میں بہت سے کرداروں کا بیان دیا ہے، ایسے لوگ جو مصنف کے لیے عبید اللہ درانی صاحب تک پہنچنے کا وسیلہ بنے، جنہوں نے درانی صاحب کے ساتھ وقت بھی گزارا تھا اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کرداروں کا بیان بھی بہت متاثر کن اور انسپریشنل ہے۔ نجیبہ عارف کی عبید اللہ درانی صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے تعارف سے پہلے ہی ان کا وصال ہو چکا تھا۔ کتاب میں نجیبہ کے والد ان سے اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں، جس میں ان کے یعنی والد کے مرشد جو ہیں وہ فرماتے ہیں، لو یہ کھاؤ، یہ اویس قرنی کا حصہ ہے۔ جب میں نے کھا لیا تو اس پیالی کو توڑ کر اس کے ٹکڑے بھی مجھے دیے کہ اسے اچھی طرح چاٹ لو، یہ تمہارا حصہ ہے۔ میرا سلسلہ اویسیہ ہے، وہ جن کو دیدار نہیں ہوتا مگر عشق ہوتا ہے۔ نجیبہ لکھتی ہیں، مجھے لگا ساری کائنات میں یہ جملہ کسی گرد باد کی طرح گھوم رہا ہے، جس میں وجود ایک تنکے کی طرح بے اختیار اور بے محابہ رقص کر رہا تھا۔ میں نے شروع ہی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جانبدارانہ رویے سے اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ اور طرح کی لگے گی، آنکھ میں آنسو بھی آئیں گے اور بے اختیاری کی منزل بھی آئے گی۔ ایک باب کا ذیلی عنوان ہے اتفاق سے۔ اتفاقات کیا واقعی اتفاقات ہوتے ہیں؟ بعض صورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن جب اتفاقات کی ایک کڑی کسی کو اس منزل کی طرف لے جائے جس کی تلاش اس کے لیے ایک فطری مجبوری کی صورت اختیار کر چکی ہو، تو اس کی وضاحت کیسے کی جائے گی؟ کچھ نہ سوچیں تو منطقی جواب آسانی سے مل جاتے ہیں، بہت سوچیں تو سب وہم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ درانی صاحب کا اپنا کردار، ان کی زندگی کے حالات کا بیان، مادی دنیا میں رہتے ہوئے کسی غیر مادی منطقے کا بیان معلوم ہوتا ہے، لیکن ہر بات تصدیق شدہ ہے اور حوالوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھے، جدید تعلیم سے آراستہ، 5 سال انگلستان میں رہ کر الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والے، اپنے شعبے میں فعال خدمات انجام دینے والے، معاشرے کے عملی حیثیت میں خدمت گزار، جذب اور سلوک کی منزلوں کے مسافر بھی تھے۔ اس مقام پر بھی فائز ہوئے جہاں کئی زندگیاں ان سے روحانی سطح پر فیضیاب ہوئیں۔ یہ داستان بڑی بھرپور ہے اور پڑھنے والے کو یقیناً ثروت مند کرے گی۔ اس کا جو آخری باب ہے کتاب کا، اس پر میں نے کچھ لکھا تھا، وہ میں چھوڑتی ہوں۔ وہ ترجمہ ہے ان کی ایک کتاب کا، اور جو علامتی زبان میں انہوں نے لکھی ہے، اور ترجمہ بھی بہت عمدہ کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ حصہ چھوڑ کے بس آخری پیراگراف ہے کہ راگنی کی کھوج میں ایک سنجیدہ اور دقیق موضوع پر لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن فکشن سے زیادہ دلچسپ اور زیادہ ریڈیبل ہے۔ اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک عام پڑھنے والے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور یہ صاحبان علم کے لیے بھی لائق توجہ ہے۔ اس کا اسلوب بیک وقت سہل بھی ہے اور عالمانہ بھی۔
میں اس عمدہ کتاب کی تخلیق اور اشاعت پر نجیب عارف کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ محترمہ یاسمین حمید، محترمہ نجیبہ عارف کی خود نوشت پر اظہار خیال فرما رہی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب بہت مؤثر ہے اور کتاب کا لہجہ تصنع سے پاک ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگلی کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ جناب انعام ندیم صاحب نے امرتسر آ گیا ہے ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز ادیب جناب حمید شاہد صاحب کو۔ درخواست کروں گا جناب حمید شاہد صاحب سے کہ اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ جی، اور یقیناً میں جتنا ابھی وقت لیا گیا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے درمیان میں ٹوکیے گا مت، یہ ایک مجبوری ہے جو ورنہ وہ ساقی کی طرح جو ہے وہ ہم شراب سیخ پہ ڈال دیں گے۔ آئیے وہی نہ امرتسر آ گیا ہے بھیشم ثانی، اور اس کے مترجم ہیں ہمارے دوست انعام ندیم۔ یہ 17-18 سال پہلے کی بات ہے، مجھے میرے پیارے دوست آصف فروخی نے 2 کتابیں عنایت کی تھیں۔ کتابوں کے نام تھے اور کہاں تک جانا ہے، اور دوسری کتاب در خواب۔ یہ دونوں شعری مجموعے تھے اور دونوں میرے لیے نئے تھے، ساتھ کہا تھا انہیں پڑھیے ضرور، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ان میں سے پہلی کتاب اکبر معصوم کی تھی، جو آصف کی طرح ہم میں نہیں ہیں۔ گل تو اس خاکداں سے آتے ہیں، رنگ ان میں کہاں سے آتے ہیں، باہر آتے ہیں آنسو اندر سے، جانے اندر کہاں سے آتے ہیں۔ واہ۔ اور دوسری کتاب در خواب انعام ندیم کی تھی۔ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں، خاموش کھڑا ہوں میں در خواب سے باہر، کیا جانیے کب تک اسی حالت میں رہوں گا۔ جس کتاب پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب بھیشم ثانی کے منتخب افسانوں کا ترجمہ ہے، مگر آصف فرخی کا نام یوں بیچ میں آ گیا ہے کہ اس کا انتساب میرے اس دوست کے نام ہے۔ گزشتہ دنوں میری کتاب جستجو گفتگو آئی تھی، تو اس کا انتساب بھی میں نے آصف کے نام کیا تھا، اور یوں آصف ہم دونوں کے بیچ ایک دفعہ پھر آ گیا ہے۔ گزشتہ اردو کانفرنس کے موقع پر آصف کی موجودگی میں انعام ندیم نے ربی شنکر بال کی ناول دوزخ نامہ کا اردو ترجمہ عطا کیا تھا، اور اس بار بھیشم ثانی کے منتخب افسانوں کے تراجم امرتسر آ گیا عطا کر رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ انگریزی کا لفظ ٹرانسلیشن، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ بات ہو رہی تھی، انگریزی کا نہیں، لاطینی زبان کا کہہ لیجئے، جس کے معنی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اور اردو املا ترجمہ، اردو املا میں یا اردو میں اسے ترجمہ کہتے ہیں، یعنی یہ عربی سے آیا اور اشتقاق لفظی کے اعتبار سے درست یا نادرست اس کا رشتہ ترجم سے جوڑا جاتا ہے، جس کا معنی ہے التباس پیدا کرنا، رلا ملا دینا۔ تاہم ایک اور دلچسپ لفظ بھی ہے رجمہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے، اور رجم کے معنی تو آپ جانتے ہیں پتھر اور کنکری کے ہیں، تو شیطان کو چونکہ آجی لوگ جا کے کنکریاں مارتے ہیں تو ہم شیطان رجیم اسے کہہ دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہمارے ہاں اردو میں آتے آتے ایسا کیوں ہو گیا، لیکن بعض تراجم میں نے ایسے بھی پڑھے ہیں کہ اس موقع پہ مجھے یہ یاد آیا کہ اس رسم کے لیے جو یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس ترجمے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ لیکن انعام ندیم جو ہیں ان سب سے مختلف ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنا اچھا شاعر اور خوبصورت شاعر اور غزل کا شاعر جو ہے وہ ترجمے کی طرف آتا ہے اور اتنی اچھی نثر لکھتا ہے، اور اس کا آغاز ہم نے ان کے جو ناول انہوں نے پہلے ترجمہ کیا اس سے ہو گیا تھا، دوزخ نامہ سے، اور بھیشم ثانی کے ان افسانوں کے ترجمے کو آپ دیکھیے تو آپ کو لطف آئے گا کہ انہیں منتقل کرنے کے لیے انہوں نے اس کی روح کو بھی اردو میں منتقل کر دیا ہے۔ بھیشم ثانی اور بلراج ثانی کو گنوں سے بھرے ہوئے پنڈی بوائز کہہ لیجئے کہ دونوں تقسیم سے پہلے بھیرا سے راولپنڈی آ کر چھاچھی محلے میں بس جانے والے شری ہربنس لال ثانی کے گھر پیدا ہوئی، اور کالج روڈ سے متصل عالم روڈ پر واقع 2 منزلہ مکان میں پلے بڑے تھے۔ تقسیم کا زمانہ آیا تو انہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑا، جس میں کبھی گاندھی جی بھی آیا کرتے تھے، کہ پاکستان بن گیا تھا اور پنڈی ان کے لیے پرایا ہو گیا،
انہیں گاندھی کے ہندوستان جانا پڑا، مگر واقعہ یہ ہے کہ دونوں بھائی مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے رہے۔ بھائیوں کی اس جوڑی کے بخت بہت بلند تھے۔ بلراج نے بالی ووڈ میں ایک ہیرو کے طور پر نام کمایا اور بھیشم ادب کی دنیا کا ستارہ ہوا۔ مڑ مڑ کر دیکھنے کا احوال یہ ہے کہ بھیشم کے ناول تمس، جس پر فلم بھی بن چکی ہے، میں اسی شہر کی گلیاں اور کہانی تقسیم سے پہلے ذرا اس سچے واقعے کو بنیاد بناتی ہے جس کے مطابق راجہ بازار کی مسجد کے سامنے کسی نے سور مار کر پھینک دیا تھا اور شہر میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس ناول میں نہیں، ان کی دیگر تخلیقات میں بھی تقسیم اور ہجرت کا زمانہ اور منظرنامہ پوری طرح ظہور کرتا ہے۔ یہ گزرا ہوا وقت بھیشم کے تخلیقی حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہا۔ امرتسر آ گیا ہے میں بھیشم ثانی کے 32 منتخب افسانوں کو انعام ندیم نے اردو میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ان کہانیوں کے تراجم کیے ہیں، بھیشم ثانی کی افسانہ نگاری کی بابت کچھ تنقیدی فیصلے بھی دیے ہیں۔ مثلا نمبر 1، بھیشم ثانی پریم چند کی ادبی روایت کے امین تھے اور ادب میں حقیقت پسندی اور انسانی اقدار کے ترجمان تھے۔ نمبر 2، انہوں نے زندگی کی ستم ظریفیوں اور بے ضابطیوں کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا۔ ان کی کہانیاں نچلے طبقے کی زندگیوں اور ان کی جدوجہد کو نمایاں طور پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تضادات اور کشمکش کو بڑی خوبی سے ظاہر کرتی ہیں۔ 3، ان کہانیوں میں جہاں انہوں نے زندگی کے تلخ حقائق کا بیان کیا ہے، وہیں عام لوگوں کی زندگیوں کے آدرشوں کا نقشہ بھی پیش کیا ہے۔ 4، انہوں نے اپنی کہانیوں میں ہم آہنگ زندگی گزارنے والے مثالی جوڑوں کو بڑے وقار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نمبر 5، وہ استحصال سے پاک اور مساوات پر مبنی ایک ترقی پسند معاشرے کی تشکیل کو خواب دیکھتے تھے اور یہی خواب اپنے کہانیوں میں متن کرتے تھے، اور یہ کہ پنجابی محاورہ ان کی ہندی نثر کی نمایاں پہچان تھا۔ ان نکات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے بھیشم ثانی کے فنی امتیازات اور اسلوب کو سمجھا، متن کی روح تک اترے، کیفیات کو گرفت میں لیا، جملوں کی ساخت پر غور کیا، اردو میں متبادل الفاظ اسی قبیلے سے تلاش کیے جس قبیلے سے اصل متن میں آئے تھے، محض خیالات کو نہیں دیکھا، اسلوب کو بھی مد نظر رکھا، اور جب یہ افسانے ترجمہ ہو کر ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہمیں یوں لگا ہے جیسے مصنف اور تخلیق کے درمیان سے مصنف ترجمہ کرنے والے نے اپنی شناخت معدوم کر دی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ افسانے اردو ہی میں لکھے گئے تھے۔ اس مجموعے کے صفحہ نمبر 226 کی ایک کہانی میں 2 ماؤں کا ذکر ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر پھٹے حال بہم لڑتی جھگڑتی 2 مائیں، جی ایک بچے کی 2 مائیں، ایک نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور دوسرے نے اس کی اپنی چھاتی سے اسے دودھ پلایا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے اسے کہیں اور جانا ہے، دونوں بچہ اپنانا چاہتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، ریل چھوٹ جاتی ہے، اور آخر میں وہ ماں جس نے اپنی کوکھ سے بچہ جنم دیا تھا دوسرے ماں کے پاس بیٹھی نظر آتی ہے۔ اب کی بار بچہ دوسری ماں کی گود میں ہے، آنچل میں ڈھکا ہوا اور دودھ پیتے ہوئے۔ تو یوں ہے کہ میں نے یہ تراجم پڑھے تو مجھے بھیشم ثانی اور انعام ندیم ان 2 ماؤں جیسے لگے تھے۔ ایک نے کہانیاں جنم دی ہیں، دوسرے نے تخلیقی ترجمے سے انہیں ماں کی طرح نئی زندگی بخش دی ہے۔ بہت شکریہ حمید شاہی صاحب نے بہت مختصر مگر بہت جامع اظہار خیال فرمایا اور بتایا کہ افسانوں کے اس ترجمے میں اصل میں مترجم انعام ندیم صاحب نے اس کی روح کو بھی شامل کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ اسلوب کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اس گو کہ ہماری اس تقریب میں مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمیں مصنف یا مترجم سے اظہار خیال نہیں کروانا ہے، تو میں کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے میں معذرت چاہوں گا جناب انعام ندیم صاحب سے اور ان کے اس حوالے سے۔ ویسے بھی کام کی ساری باتیں تو شاید حمید صاحب کر چکے ہیں۔ ہاں، اگر آپ 1 منٹ 2 منٹ بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ان ترجموں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ایک ایسا نام شامل ہو جاتا ہے، حمید شاہد صاحب نے ذکر کیا آصف فروخی کا۔ آصف صاحب ہی تھے جو اس طرح کے سارے کاموں کے پیچھے محرک ہوا کرتے تھے، اور یہ کتاب ان کے نام ہے، اور جو کہ میرے لیے ایک بہت جذباتی بات ہے۔ میں یہ ذکر خاص طور پہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ ہم اردو کا جب افسانوی ادب پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو اور دوسری زبانوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی شاید بہت ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ بھیشم ثانی منٹو کے کنٹمپریری تھے، ان کے ہم عصر تھے،
اور انہوں نے لکھنے کے لیے تو ہندی زبان کا انتخاب ضرور کیا. آج ہندی ضرور بدلی ہوئی زبان نظر آتی ہے، لیکن کسی زمانے میں شاید یہ ایک ہی زبان تھی. اردو اور ہندی صرف رسم الخط کا فرق تھا. البتہ بعض محاورہ اب اتنا بدل گیا ہے کہ جس کو اردو میں ڈھالنا ضروری تھا تاکہ وہ نامانوس نہ لگے پڑھنے والوں کے لیے. تو بس میں یہی گزارش بہت شکریہ، بہت میں ظاہر ہے کہ اس پر اظہار خیال ہوا، اور میں سمجھتا ہوں حمید شاہد صاحب نے بھی بہت اہمیت کے ساتھ گفتگو کی. اب جو کتاب ہے دنیا ذات، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف فاروقی کی پہچان، ان کا جریدہ دنیا ذات یقیناً بہت اہمیت کا حامل تھا. اس کے آخری شمارے پر اظہار خیال کے لیے جناب عباس نیر صاحب، ناصر عباس نیر صاحب اظہار خیال فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا جناب ناصر عباس نیر صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز ادیب اور نقاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ ایک مختصر سی تحریر ہے دنیا ذات کے وبا نمبر کے حوالے سے. گزشتہ برس آصف فرقی آرٹس کونسل کی سالانہ اردو کانفرنس کا حصہ تھے. اس بار انہیں یاد کیا جا رہا ہے اور ان کے کام کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی موجودگی کا زیادہ احساس دلا رہے ہیں. صرف ان کے احباب ہی ان کی کمی محسوس نہیں کر رہے، اردو دنیا ان کے چلے جانے کو ایک گھاؤ کے طور پر محسوس کر رہی ہے. جس طور وہ اردو اور عالمی ادب کی ہر کروٹ، یعنی اس میں چھپنے والی کتابوں اور ان کتابوں سے ابھرنے والی بحثوں سے باخبر رہتے تھے اور ہمیں باخبر رکھتے تھے اردو اور انگریزی کے ذریعے، اس طور کوئی دوسرا ادیب اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ وہ ان 2-4 لوگوں میں شامل تھے جو ادب کو وجود، گھر، شہر، علاقے، خطے اور عالمی سطحوں پر بیک وقت دیکھتے تھے. وہ ادب کے کسی کثری تصور کے حامی نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف اردو سمیت باقی پاکستانی زبانوں اور انگریزی کی وساطت سے جنوبی ایشیائی اور عالمی زبانوں کے ادب سے آگاہ رہتے تھے اور اپنے مطالعات میں اپنی تحریروں اور دنیا ذات کے ذریعے خاص طور پر شریک رکھتے تھے. کلاسک سے انہیں دلچسپی تھی، تاہم معاصر دنیا اور معاصر ادب ان کی خصوصی دلچسپی کا موضوع تھے. یہی وجہ ہے کہ معاصر دنیا کے سب بڑے واقعات پر انہوں نے خود لکھا اور جو کچھ دنیا بھر کے ادیبوں نے لکھا اسے دنیا ذات کے خصوصی شماروں میں جمع کیا. مارچ کے تیسرے ہفتے میں کرونا کی وبا نے جیسے شدت پکڑی اور دنیا تالہ بندی کی زد پر آئی، اس کے ادب پر کیا اثرات ہوں گے، اس سوال کو سب سے پہلے آصف فرقی نے محسوس کیا. انہوں نے کسی وقفے کے بغیر وجاہت مسعود کے ہم سب کے لیے کالم لکھے اور ویڈیو لاگ تیار کیے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس وبا کے حوالے سے جو اہم تحریریں لکھی جا رہی تھی انہیں ترتیب دینا شروع کیا تاکہ وہ دنیا ذات کا وبا نمبر شائع کر سکے. اس کے لیے انہیں اپنے سابق فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی. انہوں نے شمارہ نمبر 48 کو الوداعی شمارے کے طور پر شائع کیا تھا، جس میں ایک طرف حال ہی میں اس فانی دنیا کو الوداع کہنے والوں یعنی فہمیدہ، ریاض، خالدہ حسین اور سجاد کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، دوسری طرف اسے الوداعی یعنی آخری شمارہ کہا گیا تھا. وہ یہ کہاں جانتے ہوں گے کہ انہوں نے تو دنیا کا الوداعی شمارہ چھاپ دیا تھا اور اب جس خصوصی شمارے کو ترتیب دے رہے ہیں اسے ان کی بیٹی اور دوست شیرشاہ سید شائع کریں گے. تقدیر ایسے ہی فیصلوں سے ہمیں اپنے فانی اور کمزور ہونے کا احساس دلاتی ہے. اگر عالم بالا سے کوئی کھڑکی اس عالم فانی کی طرف کھلتی ہے تو آصف فرقی یہ دیکھ کر اطمینان کی سانس لے رہے ہوں گے کہ ان کی بیٹی غزل نے ان کے نامکمل کام کو مکمل کیا ہے. دنیا ذات کے وبا نمبر کا پیش لفظ غزل آصف نے لکھا ہے، جس میں اس نمبر کی کہانی محفوظ کر دی ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ سب آصف صاحب کا منتخب کیا ہوا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں اور تحریریں بھی بلا شبہ شامل کرتے، لیکن وہ 1 جون کو چلے گئے اور اس وقت تک جو کچھ وہ ترتیب دے چکے تھے اس کے شمارے میں شامل کر دیا گیا ہے، اور کچھ تحریریں ایسی ہیں جن کا وبا سے تعلق نہیں ہے. اس لیے سر ورق پر بطور مدیر آصف صاحب ہی کا نام درج ہے. آصف صاحب ہر شمارے کے لیے محفل کے عنوان سے
پیش لفظ لکھا کرتے تھے جس میں مندرجات پر ان کی رائے ہوا کرتی تھی۔ اس مرتبہ محفل کے یہ 4 صفحات خالی ہیں۔ ان کا خالی پن رلا دینے والا ہے۔ ان صفحات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ابھی آصف صاحب قلم میز پر رکھ کر ذرا باہر گئے ہیں اور ابھی آ کر اس سب کے بارے میں لکھیں گے جسے انہوں نے اردو ادیبوں سے خود کہہ کر لکھوایا یا ترجمہ کروایا ہے، اور جو اس نمبر کا حصہ ہے۔ وبا نمبر میں بہت کچھ ہے۔ زیادہ تحریریں وبا کے ان دنوں کی ہیں جب پوری دنیا تالہ بندی کا شکار تھی۔ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں پہلی بار نہ صرف گھروں میں بند ہونے کا تجربہ کیا بلکہ ایک دوسرے سے دور رہ کر ایک دوسرے کے لمس سے محروم ہونے کا تجربہ بھی کیا۔ رول الہدا شاہ نے کا جو افسانہ اس وبا نمبر میں شامل ہے وہ اسی لمس سے دوری کے تجربے کو بالکل ایک فینٹیسی کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ فرح ضیاء نے اس سارے سلسلے میں ایک بنیادی گڑبڑ دیکھی ہے، وہ ایک ان کا انگریزی مضمون تھا جس کا یہ ترجمہ ہے۔ محمد حمید شاہد نے رپورٹاج کے انداز میں اس تالہ بندی کا تجربہ رقم کیا ہے۔ فاطمہ حسن نے 2 کہانیوں میں وبا سے متعلق بزرگانہ دانش کو محفوظ کیا ہے، لیکن مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس شمارے میں سب سے اچھا افسانہ شہلا نقوی نے لکھا ہے۔ انہوں نے ایک ماں کی زبانی آرٹسٹک بچی کی حالت کو وبا کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ وبا نے ہمیں ذہنی اور نفسیاتی آٹزم میں مبتلا کر دیا ہے اور ہم دنیا کے مہمے کو سمجھنے میں بے بسی محسوس کر رہے ہیں، جس طرح کا ایک آٹزم کا شکار کوئی جو مریض ہے وہ کرتا ہے، جس طرح اس کو کوگنیشن سمجھنے کی صلاحیت اس کی متاثر اور مجروح ہوتی ہے، تو شاید اس وبا نے ہم سب پہ اسی طرح کا کیا ہے۔ اشرت آفرین، تنویر انجم اور سلمان ثروت کی نظمیں عمدہ ہیں وبا کے حوالے سے۔ عالمی شعراء کی نظموں کے اردو تراجم اس لیے پڑھے جانے چاہیے کہ دیکھا جا سکے کہ ہم نے اور باقی دنیا نے اس وبا کا تجربہ کیسے کیا۔ یہ خاص طور پر نظمیں بہت اہم ہیں۔ ہم دیکھیں گے تو جو اردو ادیبوں نے نظمیں لکھی ہیں وہ اور طرح کی ہیں۔ میں اس فرق پہ یہاں نہیں جانا چاہتا تھا کہ یہ تجزیے کا متحمل یہ نشست نہیں ہے، اور باقی دنیا نے اس کو کیسے کیا ہے، یہ فرق ایک دلچسپ ہمارے سامنے لاتا ہے کہ لوگوں کا جو ایک ادبی ادراک ہوتا ہے وہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ادیب کی ڈائری شامل کی گئی ہے، وہ کافی طویل ہے، وہ کافی خیال انگیز ہے، لیکن میرے خیال میں اس شمارے کی جو سب سے بہترین تحریریں جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ 3 تحریریں ہیں۔ ایک اس میں حراری کا مضمون ہے جس کا ترجمہ سعید نقوی نے کیا ہے۔ انہوں نے اس مضمون میں یہ دکھایا ہے کہ کس طرح وبا کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کون وبا کا شکار ہے اور کون نہیں ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کی نگرانی کا ایک نظام جس کو انہوں نے زیر جلد نگرانی کہا ہے وہ، اور میرا خیال ہے دنیا کے خاص طور جو مطلق العنان مزاج رکھنے والے حکمران ہیں انہوں نے اس وبا کے ذریعے لوگوں کی جو نگرانی پہلے کی جا رہی تھی اب اس نظام کو زیادہ مؤثر کیا، چونکہ ایمرجنسی میں بہت سے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں یا لوگ ان فیصلوں کو قبول کر لیتے ہیں جو عام حالات میں قبول نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا یہ اس وبا کے جو سیاسی تناظر کے حوالے سے بہت اہم مضمون ہے۔ دوسرا جو اہم مضمون ہے وہ اورہن پاموک کا ہے، شہلا نقوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو عالمی ادب میں وبا کی ترجمانی ہوئی ہے یا نمائندگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور خود وہ ایک ناول لکھ رہے ہیں جو پچھلے 4 سالوں سے ایک تاریخی ناول، وہ بھی تعاون سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے پھر جو کچھ دنیا میں لکھا گیا وبا کے حوالے سے ادب اس کا مطالعہ کیا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز بڑی مشترک نظر آتی ہے کہ وبا میں کوئی بھی ہو، 4 صدیاں پہلے کی وبا ہو یا اب وبا ہو، لوگوں کے رویے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی چیز کو انتظار صاحب نے بھی کبھی ایک موضوع بنایا تھا، زلزلے پر ایک اپنا کالم لکھا تھا، تو شاید اس انتظار صاحب کے کالم کو بھی اس شمارے میں شامل کیا گیا ہے کہ جب اس طرح کی ایک وبا آتی ہے یا ایک اجتماعی مصیبت آتی ہے تو ایک بحث چڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ بحث ہمارے ہاں بھی اب بھی چھڑی تھی، تو اس وقت بھی چھڑی تھی، تو انتظار صاحب نے یہاں کامیوں کے جو پلیگ ہے اس پہ لکھا تھا، اور اس میں خاص طور پر ایک جو پادری ہے اور دوسری طرف جو ڈاکٹر ہے ان کے 2 مختلف رویوں کو پیش کیا تھا وبا کے حوالے سے، شاید اس لیے یہ کالم بھی اس میں شامل ہے۔ اور تیسری جو اہم تحریر ہے وہ مارکیز کے بیٹے کا، اس کے نام خط ہے۔ میں اس جو مختصر سی تحریر ہے اس کا خاتمہ اس ایک جملہ میں نے وہاں سے منتخب کیا ہے اس پہ کرنا چاہتا ہوں جو مارکیز کے بیٹے نے اپنے باپ کے نام خط میں لکھا ہے۔
اقتباس ہے، یہ عالمگیر وبا اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی حیران کن طریقوں سے غائب ہو جاتی ہے اور ہمیں بھرپور طریقوں سے اور بھی زندہ رہنا چاہیے۔ کوٹیشن ختم۔ اس وبا نمبر کو مرتب کرنے کا مقصد آصف صاحب کا شاید اسی پیغام کو عملی طریقے سے ہم سب تک پہنچانا تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت مختصر لیکن بہت جامع اظہار خیال فرمایا ناصر عباس نیر صاحب نے، اور اس میں وبا نمبر کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لمس سے دور رہنے کا تجربہ بھی شامل نظر آتا ہے ان تحریروں میں، خواہ وہ نثر ہو خواہ وہ نظم ہو یا غزل۔ تو ناصر عباس صاحب بہت شکریہ۔ اور اب ہمارے سامنے جو کتاب ہے شعری مجموعہ، ہمارے دوست اور بہت معروف شاعر اسلام آباد میں مقیم جناب شکیل جاذب صاحب کا شعری مجموعہ ہے نمی دانم۔ شکیل جاذب اپنے اسلوب میں بہت اہمیت کے ساتھ جو نظمیں اور جو غزلیں لکھ رہے ہیں اس میں عہد حاضر میں انہوں نے اپنی روایت کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کو بھی جوڑا ہے، اور اس پر اس شعری مجموعے پہ اظہار خیال کے لیے ہمارے شہر ہمارے ملک کے ممتاز شاعر اور آپ سب جانتے ہیں جناب عباس تابش کو میں درخواست کروں گا جناب عباس تابش سے کہ وہ شکیل جاذب کی کتاب نمی دانب پر اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ راشد نور صاحب۔ یقیناً وقت بہت کم ہے، باتیں میں بہت سی سوچ کے آیا تھا، لیکن 2-4 باتیں میں کروں گا اس کتاب کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات، اس کتاب میں حمید شاہد صاحب کا دیباچہ ہے۔ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ فکشن رائٹر داد دے رہا ہے اور غزل پر داد دے رہا ہے۔ پھر میرا خیال گیا نون میم راشد کے پہلے مجموعے کی طرف جس پہ کرشن چندر نے دیباچہ لکھا، پھر احمد مشتاق کی کتاب کا دیباچہ انتظار حسین نے لکھا۔ ویسے تو انتظار صاحب نے فکشن رائٹرز کی بجائے شاعروں پہ بہت زیادہ لکھا ہے، اور شاعروں میں بھی شاید سب سے زیادہ مضامین ان کے کشور ناہید پر ہیں۔ تو حمید شاہد صاحب کی دلچسپی شاعری سے، جو ابھی انہوں نے مضمون پڑھا اس کا آغاز بھی اکبر معصوم اور انعام ندیم کے 2 خوبصورت شعروں سے کیا، اور بعد میں اپنے موضوع کی طرف آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روایت رہی ہے کہ فکشن رائٹرز جو ہیں وہ کوئی الگ خانے نہیں ہیں، کہ فکشن اور شاعری الگ خانے نہیں ہیں، یہ چیزیں دوبارہ جڑ رہی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حمید شاہد صاحب یقیناً ہمارے عہد کے بڑے فکشن رائٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے شکیل جاذب کے بارے میں جو ایک اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکیل شعر کہتے کہتے اچانک کوئی ایسا شعر اس کے ہاں ہو جاتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ یقیناً تخلیقی عمل یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ریاضت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسا کرشمہ نمودار ہو جاتا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ شکیل جاذب کا یہ 3را شعری مجموعہ ہے۔ پہلا ہر نقش ادھورا ہے، دوسرا مجموعہ کلام جب سانس میں گرہیں پڑتی ہیں، اور اب نمی دانم۔ ہم شعراء کو سمجھنے کے لیے عموماً دہائیوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور یہ رویہ اچھا ہے کہ ہمیں آسانی بھی رہتی ہے اس دہائی کی سینسیبلٹی کے حوالے سے جاننے میں۔ شکیل جاذب 90 کی دہائی کا شاعر ہے اور نمایاں ترین شاعر ہے۔ 80 کی دہائی کے شعراء میں
دوبارہ روایت کی طرف جانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ جو 70 کے لوگ تھے جنہوں نے اساطیری علامتیں بڑی فراوانی سے استعمال کیں اور بہت اچھا بھی ہے، تو 80 کی دہائی میں ہمیں وہ چیزیں کم ہوتی نظر آئیں، اور 90 کی دہائی تک آتے آتے پھر غزل جو ہے وہ روایت سے جڑ کر ایک فورس کے ساتھ آگے بڑھی۔ تو شکیل کا شمار انہی شاعروں میں ہوتا ہے جو روایت سے جڑے رہنے کے باوجود لمحے موجود کی حیثیت سے بھی جڑا ہوا شاعر ہے۔ جہاں تک اس کے فن کا تعلق ہے، 25 برس سے میں جانتا ہوں شکیل کو، میرے سامنے اس کی گرومنگ ہوئی اور وہ ایک معتبر شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آیا۔ ایک سنجیدگی جو تخلیق کار میں ہونی چاہیے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عہد میں سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ سنجیدگی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ کاتا اور لے بھاگی والا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ غزل مکمل بعد میں ہوتی ہے، پوسٹ پہلے ہو جاتی ہے۔ تو وہ سنجیدگی مجھے شکیل کے ہاں شروع سے ہی نظر آئی، اور اس نے مصرع سازی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں یہ بھی دو نظریات چلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے یہ ایک الہامی کیفیت ہے، بس جیسا شعر ہو جائے بس اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سکول آف تھاٹ جس سے میں خود تعلق رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ الہامی کیفیت بجا، لیکن شعر کو ڈیولپ کرنا، مصرعے کو ٹھیک کرنا، مضمون کو آگے بڑھانا، قافیے کا نیا امکان ڈھونڈنا، یہ شاعر کا اپنا کام ہے، اور اسے سیکھ کر ہی چلنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی فن جو ہے وہ سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سچا سر لگانا ہے اگر کسی نے تو کلاسیکی موسیقی میں زیادہ ریاضت کر کے آنے والا ہی سچا سر لگا سکتا ہے۔ تو شکیل نے یقیناً بہت مطالعہ کیا، اور میر سے لے کے آج کے شعراء تک سب کو پڑھا، اور بلکہ پڑھا ہی نہیں بسر کیا، اور وہ روایت کی سے کشید کی ہوئی تازگی ہمیں اس کی شاعری میں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شاعری ہے مصرع سازی کا فن ہی ہے۔ اگر کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، بحث ہم کسی سے کر نہیں سکتے، لیکن جس کو مصرع سازی آتی ہے اس میں بڑے شاعر ہونے کے ہر وقت امکانات موجود رہتے ہیں۔ ایزرا پاؤنڈ نے کہیں لکھا تھا کہ جو لکھتا ہے اس سے ڈرتے رہو، نہ جانے کس وقت وہ کیا لکھ دے۔ تو یہی بہت خوب، وہی اچانک پن ہے جو جس کی طرف حمید شاہد صاحب نے اشارہ کیا، اور وہ نمی دانم میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ سفر شکیل جاذب کا آگے سے آگے کا سفر ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اور زیادہ اچھا لکھیں گے، کیونکہ محبوب خزاں کے وہ ماننے والے ہیں اس مصرعے کے، کم کہو، اچھا کہو، اپنا کہو۔ کیا کہنا؟ تو وہ کم لکھتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لکھنا چاہیے تاکہ اس میں کچھ زیادہ نکل آئے جو ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ اور یقیناً اب تک کا جو سفر ہے شکیل کا وہ بہت قابل احترام اور بہت اچھا اور بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ سفر وہ طے کر رہا ہے۔ میں اس کتاب کی تقریب پر احمد شاہ کو، عباس نقوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک خوبصورت شاعر پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب عباس تابش، شکیل جاذب صاحب کی کتاب نمی دانم پر اظہار خیال فرما رہے تھے، اور آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ 90 کی دہائی کا شکیل جاذب نمایاں ترین شاعر، جس نے روایت سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ جدید حیثیت میں لمحہ موجود سے جڑے رہنے کی کوشش کی ہے۔
بہت خوبصورت شاعر جس کا حوالہ آپ نے ان کے اشعار میں بھی دیکھیں گے، ان کی شاعری میں بھی۔ اور اب ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں اور مجھے یہ پرچی ابھی دی گئی ہے، اور اب ورثہ جو نیو یارک سے شائع ہوتا ہے اور اس کے مدیر ہیں جناب نصیر وارثی صاحب، اس ورثے کی کو تقریب اجرا میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور اظہار خیال کے لیے ہمارے شہر کے معروف شاعر تنقید بھی لکھتے ہیں، خوبصورت نثر بھی لکھتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں خالد معین کو۔ خالد معین سے میں اظہار خیال کی دعوت دوں گا۔ جناب خالد معین۔ بہت بہت شکریہ راشد بھائی۔ میرا خیال ہے کہ 5 منٹ میں گفتگو مکمل کر لوں گا۔ اس کے جو مدیر اعلیٰ ہیں، یہ سہ-ماہی رسالہ ہے ورثہ، جو کہ راشد بھائی نے بتایا ہے، یہ اس کا پہلا شمارہ ہے۔ تو یہ سہ-ماہی ہے، پہلا شمارہ ہے، اور اس کے مدیر اعلیٰ رئیس وارثی ہیں، اور مدیر جو ہیں وہ نصیر ہیں، نصیر وارثی، دونوں بھائی ہیں۔ رئیس وارثی ایک ممتاز شاعر ہیں، اور نیو یارک میں انہوں نے بہت زیادہ ادب اور ادب کے فروغ اور اردو زبان کے حوالے سے کام کیا۔ 1998 میں اردو مرکز نیو یارک کا قیام عمل میں آیا، اور 2000 میں اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑی اردو کانفرنس ہوئی، جو پہلی اور غالباً اب تک آخری کانفرنس ہے جو اردو مرکز نیو یارک کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ اس میں جمیل الدین عالی صاحب اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، ساقی فاروقی صاحب اور گوپی چند نارنگ صاحب اور بڑی شخصیات اس میں یکجا ہوئیں، اور اس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ اردو کی ترویج اور اس کا فروغ تھا، اور یہ اردو مرکز نیو یارک کے کا بہت ایک اہم سنگ میل تھا جو انہوں نے وہاں حاصل کیا۔ تو رئیس وارثی کا ایک تعلق جو ہے تنظیمی سطح پر مجلس سماجی کارکنان، جو ان کے بڑے بھائی سعید وارثی صاحب نے بہت عرصے تک وہ ایک بہت فعال سماجی خدمات اور ادب کے حوالے سے وہ تنظیم رہی یہاں کراچی میں، اور وہ ایک علمی اور ادبی خانوادہ بھی ہے۔ حضرت ستار وارثی ان کے والد، رشید وارثی ان کے بھائی، تو یہ پورے جو گھرانہ ہے یہ علم و ادب سے اور تہذیب سے وابستہ ہے۔ رئیس وارثی جس عمر میں گئے تھے نیو یارک امریکہ، تو وہ عمر تھی جب نوجوان جو ہیں وہ نائٹ کلبوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن رئیس وارثی کا جو ایک ذہنی پس منظر تھا اور خاندانی تربیت تھی، اس سے انہوں نے شعر و ادب کی ترویج کا کام لیا وہاں، اور امریکہ میں جو بھی فضا اب نظر آتی ہے کہ 25-30 سال پہلے ان نوجوانوں نے جو وہاں پہنچے انہوں نے بہت کام کیا۔ اور ورثہ جو ہے یہ ایک اہم رسالہ یوں ہے، کیونکہ ویسے تو ہر رسالہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رفتار ادب معلوم ہوتی ہے، آپ کو ادب کے تازہ ترین رجحانات جو ادب کی اصناف ہیں ان میں کیا کام ہو رہا ہے، وہ سب جو ہے وہ ادبی رسائل کے ذریعے ہی زیادہ آسانی سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ادبی رسالے کا بند ہو جانا بہت رنج کی خبر ہے، اور کسی نئے ادبی رسالے کا اجرا جو ہے وہ بہت ایک خوشکن خبر ہے۔ تو اس حوالے سے ورثہ جو ہے وہ خاصا اہم ہے کہ یہ پوری دنیا کے جو ادیب ہیں، خاص طور پاک و ہند اور پوری دنیا میں جو نئی اردو بستیاں ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک مرکز پر یہ رسالہ لائے گا انشاءاللہ۔ اور پہلا جو شمارہ ہے اس کا نقش اول ہے، ممکن ہے اس میں تھوڑی بہت کچھ خامیاں بھی ہوں جو کہ مجھے رئیس وارثی نے خاص طور پر کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے شمارے کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بہت خوبصورت اشاعت ہے اس کی، بہت اچھا اس نے ترتیب ہے اس میں۔ اس کے جو نگران اعلیٰ ہیں وہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مجلس مشاورت میں اگر آپ دیکھیے تو افتخار عارف صاحب، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے ظاہر ہے کہ اس رسالے کے حوالے سے اور اس کے اجرا کے حوالے سے بھی خصوصی دلچسپی لی ہے، جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں رئیس وارثی اور ورثہ کی طرف سے۔ ڈاکٹر رؤف پارک صاحب بھی یہاں ظاہر موجود ہیں، بہت عالم آدمی ہیں، اور ان کا جو ایک بہت اہم مضمون ہے اس میں وہ ہے املائی
املائی مسائل اور صحت زبان. تو وہ بہت عرصے سے ظاہر اس پر کام کر رہے ہیں. جنگ اخبار میں بھی کتابیں بھی ان کی آئی ہیں. تو صحت زبان کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں, ادب کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ پروفیسر طارق چتواری انڈیا سے ہیں, ڈاکٹر مہدوی غزال یہ بھی انڈیا سے ہیں, ڈاکٹر صبا شاہ عالم انگلینڈ سے ہیں, اور اشفاق حسین صاحب جو ہیں وہ کینیڈا سے ان کا اس میں شامل ہیں. مجلس ادارت میں حسن عباس رضا ہیں, ایم آر فروخ ہیں, عشرت وارثی ہیں, ڈاکٹر ایس ایم این شہزاد ہیں, اور یہ خادم بھی شامل ہے اس میں. اب اس میں جو مشمولات ورثہ ہیں, اچھا یہ ورثہ بھی بہت ظاہر ہے اس کا ڈاکٹر صاحب کیونکہ موجود ہیں اس رسالے کی مشاورت میں, تو میں نے پہلی داد جو رئیس وارثی کو دی تھی وہ یہ تھی کہ تم نے ورثہ کہا, زبر کے ساتھ کہا ورثہ, اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ تم نے جو ہے اس کا خیال رکھا, اور امریکہ میں ہوتے ہوئے خیال رکھا, جو کہ ہم پاکستان میں یا ادھر ادھر ہوتے ہوئے بھی اتنا خیال شاید MLA کا نہیں رکھتے. تو اس کے جو مشمولات ورثہ ہیں بس وہ میں تعارف کرا دیتا ہوں. اسے فہمید ریاض صاحبہ پر ایک مضمون ہے, ایک سچی دانشور اور سائنٹیفک نظریہ تنقید, ایک تنقید دبستان ہے. ڈاکٹر نور عالم کا سر سید کی تاریخی بصیرت ہے. پروفیسر آفتاب احمد آفاقی جدید مرثیے میں ایک فکر اقبال کی تقلید. عادل فراز صاحب کا مضمون ہے 21ویں صدی میں ہندوستان کا اردو افسانہ, یہ بہت عام مضمون ہے جو ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی صاحب کا لکھا ہوا ہے. میڈیا میں اردو زبان کا غلط استعمال, عشرت وارثی. اور بھی مضامین ہیں, غزلیں ہیں, نظمیں ہیں. اور ایک خاص بات جو آخر پہ جہاں میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس میں جو لوگ گزر گئے ہیں, ہمارے رفتگاں جو اس برس گزرے ہیں کووڈ-19 میں یا ویسے بیماری میں, ان سب کی تصاویر اور ان کی ادبی خدمات کا اختصار سے اس رسالے میں جائزہ لیا گیا ہے, ان کو دیا گیا ہے, اور یہ بہت خوشکن خبر ہے. تو ورثہ کی آمد جو ہے اور اس کا اجرا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے اور خوشی کا باعث ہے. رؤوف پاریک صاحب آپ تشریف لائیے, اس کے اجرا کر دیں. جی میں ختم. جی بہت اچھی, اور اس پر جو پوری اردو دنیا, اردو بستیوں کے حوالے سے خالد معین نے بتایا, یقیناً یہ پرچہ اس حوالے سے بڑی اہمیت اختیار کرے گا. آئیے رؤوف پاریک صاحب اس کا اجرا کر دیجیے. ڈاکٹر رؤوف پاریک صاحب ہمارے ادب کے بہت اہم لکھنے والے. محترمہ فاطمہ حسن اور کتابوں کی تقریب رونمائی